बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाब किसने जीता, कौन हारा, बहस इससे कहीं आगे निकल गई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और बहैसियत पार्टी वो हमेशा इस बात के दावेदार रहे हैं कि वो मुल्क के अंदर शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। अब शफाफ इंतखाबात के जो तकाजे हैं वो हुकूमत ने पूरे करने होते हैं। इसलिए अगर डस्का की बात की जाए, NA-75 की, वहाँ पर जो कुछ हुआ, अगरचे इल्ज़ामात हर तरफ से जारी किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है, PTI कहती है कि लोगों ने फायरिंग की, PMLN के लोगों ने, उन्होंने अगवा किया लोगों को, उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा किए, जबकि PMLN कहती है कि सारा किया धरा PTI का है। अगरचे PTI को 2 नशिस्तों पर जो शिकस्त हुई उसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, खासतौर पर नौशहरा में जो अपसेट हुआ, और उसके बारे में PTI खासी परेशान भी है। इसलिए PTI के सफ़ों के अंदर भी कहीं ना कहीं दरारें नजर आती हैं नौशहरा में। फिर वजीराबाद की सीट भी मुस्लिम लीग नवाज ने अपने नाम की, लेकिन एक सबसे अहम मार्का जो डस्का में हुआ उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। PMLN की तरफ से ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि 25 प्रिजाइडिंग अफसर अगवा कर लिए गए थे, और जो उनकी तरफ से अब नतायज सामने आएंगे उन्हें हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, और इस हल्के के अंदर दोबारा से इलेक्शन कराया जाए। लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करना, इलेक्शन डे के दिन सारी जिम्मेदारी को अदा करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हुकूमत पंजाब बुरी तरीके से नाकाम हुई है। जगह जगह फायरिंग के वाक़यात हुए, डस्का शहर सारा दिन गोलियों से गूंजता रहा, पुलिस न जाने कहाँ सोई हुई थी। पुलिस को ये पता ही नहीं चला कि जगह जगह फायरिंग करने वाले जो नौजवान मोटरसाइकिल पर आते हैं, फायरिंग करके चले जाते हैं, वो कौन लोग हैं, जिसकी वजह से पोलिंग भी रुकी रही और फिर धांधली की शिकायत भी सामने आना शुरू हो गई। क्या PTI के लिए ये इलेक्शन इस लिहाज से एक चैलेंज साबित हुआ है कि PTI ज़िमनी इंतखाबात भी जो करवाए जो हुकूमत के दौरान, उसमें वो ना धांधली रोक सकी और ना लॉ एंड आर्डर को मेंटेन कर सकी। अब रिजल्ट क्या निकलेगा, डस्का के नतायज क्या सामने आएंगे, और ख़ास तौर पर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह दे कि प्रिजाइडिंग अफसर उनके अगवा किए गए और उनको अगवा करके क्या करवाया गया, क्या नतायज बदले गए, क्या इस अब इलेक्शन की कोई हैसियत रह जाएगी, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजूद है। मेरे साथ तशरीफ रखती हैं हिना परवेज़ भट्ट साहबा, मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा हैं। हिना साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। आलिया हमजा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, और औरिया मकबूल जान साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हिना परवेज़ भट्ट साहबा, मरियम नवाज साहबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, नतायज आप मानने से इनकार कर रहे हैं, होगा क्या? प्रिजाइडिंग अफसर लेट आए, ताखीर से आए, कोई कहता धुंध की वजह से आए, सवालात तो बहुत सारे हैं कि वो टेलीफोन पर रिजल्ट दे सकते थे, व्हाट्सएप कर सकते थे, लेकिन इतनी देर उनका गायब रहना, उसके बाद अब जो नतायज आएंगे, यकीनी बात आप तस्लीम नहीं करेंगे, फिर होगा क्या? हमने नतायज मानने से इनकार किया ना किया, आपने शायद प्रेस रिलीज देखी होगी इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन की आई एम श्योर आप वो शो भी करें कि उन्होंने क्लियरली कहा कि 20 ऐसे ऑफिसर्स थे जो गायब हो गए। और अगर आई डोंट नो, अगर आपने थोड़ा सा डिफरेंस देखा तो यूजुअल वर्क जो टर्न आउट था ना, वो 30 to 30% था वोटर्स का, बट इन 20 जहाँ से पोलिंग स्टेशन से जहाँ ये ROs गायब हुए, वहाँ वर्कर टर्नआउट जो था ना वो 80% to 90% चला गया था। और एक फॉर्म 45 ऐसा था जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स 1165 थे और उसमें वोट कास्टेड भी 1165 थे। तो इसका मतलब कि एक फॉर्म 45 ऐसा था जिसमें 100% जो है ना लोगों ने वोट दिया। तो क्वेश्चन पहला ये आता है कि अगर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वर्कर टर्नआउट की 30 to 35% है, तो उन 20 जगहों पे क्यों 80 to 90% है? पहली चीज़। दूसरी बात, अगर आपने वीडियोस देखी तो इनके अपने जो कैंडिडेट थे उनके इर्द गिर्द फायरिंग हो रही थी और वीडियोस हर जगह वायरल थी। तो एक तो पंजाब इंतज़ामिया का फेलियर तो नज़र आता है। ये मुझे बताएं कि इनके अपने कैंडिडेट वहाँ खड़े हुए थे और वहाँ फायरिंग हो रही थी, वो कौन क्वेश्चन करता है? फिर और एक वीडियो और आई जिसमें एक बंदा जो वोटरों का बैग लेके तब्दील करना चाह रहा था, जिसको पकड़ा गया और उसने कोई मास्क टाइप चीज लगाई हुई थी। फिर मुझे बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके जो है उसको IG पंजाब को बात करने की कोशिश कर रहा, उससे राब्ता नहीं हो रहा। और यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी को, आपको शायद पता है, राब्ता नहीं हुआ। रात के 3 बजे राब्ता हुआ, उन्होंने अपनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी बताई तहफ़्फ़ुज़ात, तो उसने उसके बाद फ़ोन ऑफ कर दिया। तो द पॉइंट इज़ कि देखें
جو ابھی کے بائی الیکشنز ہیں نا انہوں نے صرف پنجاب میں یہ نہیں شو کر دیا کہ عمران خان ریجیکٹ ہے بلکہ کے پی کے میں بھی ریجیکٹ کر دیا ہے, بلوچستان میں بھی ریجیکٹ کر دیا ہے, پنجاب میں بھی ریجیکٹ کر دیا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز کہ آپ کے, میں اس پہ کمنٹ لے لوں, عالیہ حمزہ صاحب واپس آتا ہوں آپ کی. تو عالیہ حمزہ صاحبہ جو بات کری ہے نا پرویز بٹ صاحبہ, وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ریجیکٹ ہوئے بلوچستان سے, نوشہرہ سے, وزیر آباد سے, پھر ڈسکا کا جو الیکشن ہے خاص طور پہ وہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے آپ کی حکومت کے لیے, پنجاب حکومت کے لیے. لا اینڈ آرڈر مینٹین نہ کر سکی, پریزائڈنگ آفیسر اغوا ہو جاتے ہیں. اس لحاظ سے پی ٹی آئی کو تو بڑا نقصان ہوا اس الیکشن کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سر. اور میں سن رہی تھی ساری چیزیں, اور میں تو صرف اتنا کہوں گی جہاں سے یہ جیت جاتے ہیں وہاں عوامی طاقت ہوتی ہے, اور جہاں سے یہ ہارنے لگتے ہیں تو وہاں خلائی مخلوق آ جاتی ہے. اس لیے ان کے کیا کہنے. ہم نے تو بڑی گریسفلی نوشہرہ کے الیکشن کے ریزلٹس کو بھی مانا, اور یہ سمجھتے ہوئے مانا کہ جو عوام کا فیصلہ اور جو ہماری اندرونی رفت تھی وہ سامنے آ گئی, کوئی ایسی چیز نہیں ہے یا ہاتھ جی. لیکن ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ان کو جو ڈینٹ لگ گیا ہے نا جی ٹی روڈ کے اوپر, جو ان کا سب سے سٹرونگ ہولڈ تھا, تو یہ ان کے رونے چیخنے نکلنے تھے. اب میں ایک آپ کے سامنے سٹیٹسٹکس رکھتی ہوں, چیلنج کر سکتی ہیں تو کر لیں. 4 بائی الیکشنز کل کے دن ہوئے, اور میرے خیال میں تو یہ جو 11 جماعتی پی ڈی ایم تھا نا, اس کو اگر یہ اپنی جیت سمجھ رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پھر احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. پہلا ریزلٹ ہوا NA45 کا, ٹھیک ہے جی. پی ٹی آئی وہاں پر جیتتی ہے, جے یو آئی ایف کے گڑھ میں جیتتی ہے, اور پی ٹی آئی گین کرتی ہے 25%, اور جے یو آئی ایف آئی لوز کرتی ہے 23%, اور جے یو ایف آئی یعنی پی ڈی ایم آتی ہے تیسرے نمبر کے اوپر, اور پی ٹی آئی آتی ہے اپنی ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ لے لیتی ہے. پھر آپ آ جائیں پی پی 51 کے اوپر, سٹرونگ ہولڈ. ہم تو جی ٹی روڈ پہ بقول ان کے کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے نا. پی پی 51, پی ایم ایل این, اور جسے آپ کہہ لیں پی ڈی ایم, 11 جماعتی الحاق ہے, لوز کرتے ہیں -36% جو ان کا مارجن تھا, اور پی ٹی آئی گین کرتی ہے 77%. عالیہ بس ایک کوئسچن ہے, ہم نے الیکشنز میں ووٹ چوری ہوتے دیکھا ہے, باکسز چوری ہوتے دیکھا ہے, آفیسرز مسنگ کیسے ہو گئے. آپ نے شور ڈال لیں, آپ شور ڈال لیں, آپ نے شور ڈال لیں, ووٹ چوری ہوتے دیکھے ہیں, باکسز چوری ہوتے دیکھے ہیں, آر او آفیسرز پریزائڈنگ آفیسرز مسنگ کیسے ہو گئے. میں سارا بتا رہی ہوں, آپ حوصلے سے سن لیں. اچھا جی, تو سوچ کا مرحلہ تو ان کے لیے ہے کہ یہ جو 22,000 کی ووٹوں سے جہاں پر جیت کر آئے تھے, صرف 2 سالوں میں ان کے جو ہے یہ 4-5 ہزار کی بھی لیڈ نہیں رہتی. پھر آ جائیں آپ یہ جو نوشہرہ کی بات کر رہے ہیں, 11 جماعتی ہوتا ہے, پھر بھی انہیں پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے جو ہے نا اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی چند ہزار ووٹوں سے یہ ہرا سکتے ہیں. آپ آ جائیں NA75 کے اوپر. میں کسی کی بات نہیں کر رہی, میں انہی کی جو مریم بی بی نے ٹویٹ کیا تھا ان کے لحاظ سے, جو جس پر انہوں نے اپنی وکٹری کلیم کی تھی NA75 کے اندر, یعنی یہ ہمیں جنرل الیکشن کے اندر 55,000 ووٹوں سے ہراتے ہیں. اور ابھی میں صرف پی ایم ایل این کی بات کر رہی ہوں, میں اس میں پی ڈی ایم کا 11 جماعتی اتحاد نہیں لے رہی, وہ لوں گی تو 70,000 کے اس سے ہراتے ہیں. اور ہمارا اور ان کا جو بقول ان کے 23 پولنگ سٹیشنز کو نکال لیں تو ان کی اور ہماری لیڈ جو یہ ہم سے لیڈ اگر بقول ان کے سٹیٹسٹک کے اوپر, ہمارے سٹیٹسٹک سے تو ہم 8,000 سے جیت چکے ہیں. عالیہ, عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ جس کی حکومت ہو دونوں کا انتظامیہ ہوتی ہے, تو ہم تو آپ کی حکومت میں بھی سارے الیکشن جینا. سن لیں, آپ کی عادت ہے شور ڈالنے کی, آپ فیکٹس پہ بات نہیں کر سکتی, سن لیں. اب اور ہماری اور ان کی لیڈ کا صرف فرق بقول ان کے 2,000 کا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو ان کے سوچنے کی بات ہے. سوال یہ ہے کہ اگر پریزائڈنگ آفیسر میں پریزائڈنگ آفیسر کتنا دور تھے وہ پہنچ نہ سکے, یعنی ساری رات نہ پہنچے, ٹیلی فون نہ کر سکے, پھر یہ کہا جا رہا ہے ان سے ٹیلی فونک رابطہ بھی نہیں ہوا, واٹس ایپ نہ کر سکے. یہ چیزیں مشکل تو بناتی ہیں. سر میں سارا کچھ اس میں اندھا دھاندلی کرنی لگ پڑے. بالکل جی, اندھا دھند دھاندلی کی میں ان کو سٹوری سنا دیتی ہوں. فواد چودھری کا الیکشن 1 سپٹمبر 2016 ضمنی انتخاب کی رات کو کہا گیا کہ 6 بج گئے اور 47 پھیلے غائب تھے ان کے. فواد چودھری کے ٹائم پہ ہم شروع سے لے کے آخر تک پی ایم ایل این جو ہے نا وہ لیڈ کری تھی. اس طرح نہیں تھا کہ ہم یہاں لیڈ بات کر رہی ہوں, اور آپ نے تسلی سے سنا کریں, شور نہ ڈالے, تسلی سے سن لیں. 20 لوگ آئے
کہ آپ کو بتا رہی ہوں 47 بیگ غائب تھے. جب ہم نے چیلنج کیا تو آگے سے ان کا جواب کیا آتا ہے؟ ان کا جواب یہ آتا ہے کہ جی آپ رولا نہ ڈالیں, آپ الیکشن ہار چکے ہیں. وہی بات جب یہاں پر ہوتی ہے تو ان کی چیخیں آسمان کو کرتی ہیں. اب انہوں نے کہا کہ جی تھیلے لے کر بھاگے, تھیلے لے کر بھاگنے والا عادل بخش چٹھا. یہ حامد میر صاحب کا ٹویٹ نکالے. حامد میر صاحب نے مریم بی بی کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا, انہوں نے چور کا چہرہ دکھایا, اور چور کا جو چہرہ ہے, چور کا جو چہرہ ہے وہ پی پی 52 کے عادل بخش چٹھا کا ہے جو ان کے ایم پی ہیں. اب مجھے یہ بتا دیں, مریم بی بی لکھتی ہے اپنی ٹویٹ میں اسٹے ٹویٹ فار دھاندلی ٹویٹ, اس کے بعد اپنے ایم پی اے کی ویڈیو ڈالتی ہیں چوری کر کے بھاگتے ہوئے, پھر حامد میر اسے ٹویٹ کر کے اس بندے کی پکچر لگاتے ہیں کہ یہ چور ہے. بعد میں جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ اپنی حکومت کے خلاف گول کر دیا ہے تو حامد میر صاحب جو ہے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اب ایک اور چیز مجھے یہ بتائیں, عالیہ صاحبہ پلیز, میں اور یہ مقبول جان صاحب, آپ نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں ساری عمر کام کیا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ لاہور کے قریب ڈسکا جیسے علاقے میں سے پریزائڈنگ آفیسر اتنے گھنٹے غائب ہو جائیں, واپس نہ آئیں, رزلٹ نہ دے پائیں, ٹیلی فون نہ کر پائیں, واٹس ایپ نہ کر پائیں؟ الزام دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر لگا رہی ہیں, لیکن جو ڈسکا میں جو حالات تھے اس دن سارا دن, کیا وہ اس حکومت کے ایک بڑا چیلنج نہیں ہے؟ دیکھیں بہت بڑا, میں نے شاید اپنی ایڈمنسٹریٹو تاریخ میں بھی, اس سے پہلے جو سیاسی تاریخ ہے اس کے اندر بھی میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے اپنا نصرہ ملک صاحب کہ یہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے نا, یہ بنیادی طور پر انتظامیہ کا قیدی ہوتا ہے. ایک پولنگ سٹیشن ہوتا ہے, اس پولنگ سٹیشن کی ایک باقاعدہ سیکیورٹی پلان بنتا ہے, اور اس سیکیورٹی پلان کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اس پریزائڈنگ افسر کی پہلی بات یہ ہے کہ حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ اس کے سامنے جو بکسا ہوتا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور اس کو باقاعدہ اس کی ٹرانسپورٹیشن کا پلان بنتا ہے کہ اس کس راستے سے لے کے جانا ہے, کس راستے سے لے کے آنا ہے. وہاں پر اگر کوئی چیز مسئلہ ہوتا ہے تو پولیس کو باقاعدہ ایک پلان بناتی ہے کہ فوری طور پہ جو معاملہ ہے وہ کیا انٹروین کرے گا, اس کے پیچھے جو ایف اے آر فرسٹ آرم ریزرو پڑتی ہے وہ کیا کرے گی, یہ پورا پلان بنتا ہے. تو یہ 25 پریزائڈنگ افسر غائب نہیں ہوئے, یہ بیسیکلی 25 قیدی جو ہیں, کیونکہ وہ پورا دن کا قیدی ہوتا ہے, وہ انتظامیہ کے ہاتھ سے اغوا ہو چکے ہیں, اور جس کی کوئی اور ذمہ داری نہیں سوائے انتظامیہ کے. اب معاملہ پتہ کیا ہے, معاملہ اس یہ ہے کہ اس پورے ڈسکا کے اندر انتظامیہ نے ہاتھ چھوڑ دیے تھے. مجھے نہیں پتا کیوں چھوڑ دیے تھے, کیسے چھوڑ دیے تھے. اس لیے کہ جس قسم کے وہاں جلسے ہو رہے تھے, جس قسم کی وہاں ادھم مچا ہوا تھا, جس قسم کی وہاں زبانیں استعمال ہو رہی تھیں, جس قسم کے وہاں ماحول بنا ہوا تھا. میں کوئی دن پہلے میں دیکھا تھا وہاں پر, میرے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس میں کم از کم چیف سیکرٹری اور آئی جی کو پرسنل لیول پہ انٹروین کرنا چاہیے تھا. کیونکہ ظاہر بات ہے اگر آپ پورے پنجاب کی پولیس ملا کے اور پورے پنجاب کی ایڈمنسٹریشن ملا کے ایک ڈسکے کو نہیں سنبھال سکتے تو جنرل الیکشن میں آپ کیا کریں گے؟ آپ تو مارے گئے. آپ کا تو یعنی یہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کا ملازم ہوتا ہے. اور یہ سب ان حالات میں جب پی ایم ایل این کہہ رہی ہے وہ نتائج کو نہیں مانے گی, اس سب الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا رہ گئی ہے؟ میرا خیال ہے دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے, میں تو اس چیز کا قائل ہوں, اور دوبارہ الیکشن کے لیے پنجاب گورنمنٹ کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ دینا چاہیے. اور آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, اس کا مطلب یہ ہے بھی ڈیسیجن یہ ہوا ہے کہ ہم صرف ٹھیک ہے. اور یہ سب ایک کمرشل بریک پہ لیتے ہیں, پروگرام میں واپس آئیں گے, بات کریں گے کیا دوبارہ الیکشن کروائے جا سکتے ہیں یا نہیں کروائے جا سکتے, اور پھر جو کچھ ہوا اس کی رسپانسبلٹی کس کے اوپر عائد کی جائے گی, کیا تحقیقات ہوں گی. اگر وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لے بھی لیا, تحقیقات کون کرے گا؟ آئی جی پنجاب اور پنجاب کے افسران جو خود اس بات کے ذمہ دار تھے کہ وہاں پہ اس الیکشن کو شفاف بناتے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس پہ بات کرتے ہیں. آپ شارٹ بریک. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید ہے نا. بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب سی ایم پنجاب نے بھی نوٹس لے لیا ہے, کمیٹی بن جائے گی, تحقیقات ہوں گی, کیا اس کو تسلیم کرے گی پی ایم ایل این؟ دیکھیں سی ایم جو وزیر اعلیٰ ہے اس کا نوٹس لینے کا کیا فائدہ ہے. ہماری تو ڈیمانڈ ہے کہ وزیر اعلیٰ پہ سب سے پہلے ایف آئی آر کٹنی چاہیے. جو 2 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ڈسکا میں کل, پنجاب انتظامیہ کہاں تھی, کہاں تھے سارے؟ یہ مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر کیا کوئی سٹیپس لیے گئے. پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے پوری انتظامیہ تو آلریڈی ان کے کنٹرول میں. انہوں نے اوریا صاحب نے کہا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے, انہوں نے تو صرف ڈسکا میں ہاتھ نہیں اٹھا لیا, انتظامیہ نے تو پنجاب میں اور پاکستان میں
ہر جگہ سے ہاتھ اٹھا لیا, بیکاز آپ کو پتا ہے کہ جس طرح بنی گالا سے پنجاب کنٹرول ہوتا ہے, یہ سب چیزیں آپ کو خود پتا ہے. تو جو پی ایم ایل این ہے, ہم یہ جو 20 جو آر او پریزائڈنگ آفیسرز جو غائب ہوئے ہیں, اور ہم نے بالکل اس کی ریکاؤنٹنگ کا ویٹ نہیں کرنا. ہم تو پورے الیکشن کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہمارے لیے دوبارہ فری اینڈ فیئر دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے. اور یہ وہی چیز ہے کہ 2018 میں جیسے آپ کو پتہ یہ الیکشنز ہوئے, اور ہم تب کہتے تھے کہ غلط الیکشنز ہوئے, اور ان غلط الیکشن کی وجہ سے یہ سلیکٹڈ کو ہمارے سر پہ بٹھا دیا. تو کل کا جو ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ ہوا رہا, اس نے شو کر دیا کہ کس طرح عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. آپ نے ان کی جو لیکن ایسا جو کچھ ہوا ڈسکا میں وزیر آباد میں کیوں نہیں ہوا؟ وزیر آباد میں بھی بڑی جگہوں پہ ایسی چیزیں ہوئی ہوں گی, بٹ ہم نے تو بیکاز ڈسکا کی سب سے پہلے ان کے اپنے لوگ فائرنگ کرتے ہوئے سامنے آ گئے. اس میں بڑی سیریس بات ہوئی کہ 2 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی, اور اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. اور سب سے حیرانگی کی بات ہے کہ ان کے اپنے کینڈیڈیٹ وہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور کینڈیڈیٹ کے سامنے فائرنگ ہو رہی ہے. بالکل مریم بی بی نے آج پریس کانفرنس پہ صحیح کہا ہے کہ اگر آس پاس کوئی ویڈیو ایسی آتی جس میں رانا ثناء اللہ کھڑے ہوتے اور فائرنگ ہو رہی ہوتی تو یہ کیا کرتے؟ یہ تو رائیوٹ پہ اٹیک کر دیتے. یہ سچ بات ہے. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے والی بات ہے. پھر آپ ان کے جتنے جھوٹے ان کے پروپیگینڈسٹ, شہباز گل صاحب جو کل سے اپنی گراؤنڈ لے کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ابھی آپ دیکھنے کے فواد چودھری کی ٹویٹ اور ان کی شہباز گل صاحب اور فردوس عاشق اوان صاحبہ, الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے, پریس ریلیز کر دی ہے کہ یہ الیکشن کنٹروورشل ہے, اور وہ پریشرائز کر رہے ہیں منسٹرز ہوتے ہوئے الیکشن کمیشن کو کہ آپ رزلٹ دیں. تو مجھے تو لگتا ہے الیکشن کمیشن کے جو لوگ ہیں نا, ان کو جانا چاہیے ڈی چوک پہ جس طرح مسنگ پرسن ہے نا, اس طرح وہاں احتجاج کرنا چاہیے. جو ان کے پریزائڈنگ آفیسر جو ہے میرا دوسرا رخ اب یہ دیکھیں گے رزلٹ ملنے تک, یعنی ہماری سیٹ واپس ملنے تک ہم کسی کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. کیا اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ بالکل ہمارا کل پلان ہوئے گا, ہم ڈسکا جائیں گے, اور یہ جس طرح 2018 میں شاید ہم خاموش رہ گئے, لیکن آپ دیکھنا کہ یہ آپ نے کل دیکھ بھی لیا مریم بی بی کی ایک ایکٹیو, آپ نے ان کی اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ گئی, کس طرح انہوں نے کیمپیننگ کی. اور اب اس دفعہ تو ہم نے ان نے بالکل ان کا ایک سٹیٹمنٹ کو بار بار چلا بھی رہے تھے کہ آپ نے میرا وہ روپ نہیں دیکھا جو میرا دیکھیں گے. اگر الیکشن چوری کیا گیا اور جو جس طرح 2018 میں کیا گیا ہے, اور ڈسکا میں پراپر ہم دیکھیں ہماری ڈسکا میں بھی 4000 سے اوپر لیڈ آ رہی تھی, اور ایک دم ان کے پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے اور انہوں نے یہ سارا کر دیا. تو یہ سب چیزیں اب کوئی چپ رہنے والا نہیں ہے. اور یہ خلائی مخلوق کی بات کر رہی ہیں عالیہ صاحبہ, خلائی مخلوق کا پتہ نہیں. پہلے تو ہم نے ووٹ چوری ہوتے ہوئے, بیلٹ پورے بکسے چوری ہوتے ہوئے دیکھے تھے, لیکن پلیز آپ بتا دیں یہ عمران خان صاحب نے پریزائڈنگ آفیسرز کو کیسے چوری کرنا شروع کر دیا؟ عالیہ صاحبہ اس کی جواب دہی تو خیر حکومت کے پاس ہونی چاہیے نا, کیونکہ دیکھیں انتظامیہ آپ کے ماتحت ہے, کیسے چلے گے پریزائڈنگ آفیسر؟ پھر دوسری بات یہ, شبلی فراز صاحب یہ بھی کچھ دیر پہلے اعلان کر رہے تھے کہ اتنے 1000 ووٹوں سے ہم جیت چکے ہیں. جب یہ رزلٹ کمپائل نہیں ہوا, یہ پریزائڈنگ آفیسر کا رزلٹ ریٹرننگ آفیسر نے جاری نہیں کیا, تو وفاقی وزراء کیسے کہہ سکتے ہیں جیت گئے؟ ان کی منافقانہ سیاست تو آپ یہ دیکھ لیں, جہاں سے یہ الیکشن جیتے, آپ نے پوچھا وزیر آباد, وہاں پر فیئر اینڈ فری الیکشن تھا, اسی پنجاب حکومت کے انڈر تھا. جہاں پر یہ ہار رہے تھے وہاں پر ان کو لگتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں سر, آپ نے کل کی ٹویٹ دیکھی ہے مریم بی بی کی, یہ کہہ رہے ہیں نا مریم بی بی کا روپ بالکل ٹھیک ہے, واقعی وہ ایک پھولن دیوی ہیں جو بازو چڑھا کر ٹویٹر پر آ جاتی ہیں اور انسٹیگیٹ کرتی ہیں اپنے لوگوں کو کہ وہ پولنگ سٹیشنز کو توڑیں, انسٹیگیٹ کرتی ہیں اپنے لوگوں کو کہ وہاں فائرنگ کریں. فائرنگ کر کے جانے والی گاڑی کے اوپر پی ایم ایل این کا سٹکر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. ہمارے 2 عالیہ حمزہ پلیز پنکی پینے کے اوپر ورڈ یوز کریں, اس طرح کی باتیں مریم بی بی رانا دیوی یا نا پھولن دیوی, یہ بالکل ایسی ورڈز نہ یوز کریں. یہ ایک طرف ان کی سیاست یہ ہے کہ وہی ای سی پی میں اس سے بھی بڑھ کے لینگویج ان کے لیے یوز کروں گی, اس لیے کہ وہ ان کی سیاست ہے. نہیں, آپ سیاست تک رہے, سیاست تک رہے, کیلبری بات تو اس طرح کے مجرمہ ہیں, ضمانت پر رہا ہے. علیمہ باجی کیا ہے؟ علیمہ باجی کیا ہے؟ فیملیز کی چھوڑ دیں میرے خیال میں. جی جی, وہ ایک نان پولیٹیکل خاتون ہے. آپ اس طرح کی ورڈز نہ یوز کریں. میں عمران خان سلیکٹڈ جو ہے نا, میں وہ ورڈ آپ کے لیے یوز نہیں کرنا چاہتی. آپ کنیز خاص کا وہ بالکل استعمال نہ کریں. آپ سیاست پہ رہیں, ایسی چیزیں نہ بات کریں. نہیں کرتا, آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں. صرف اتنی سی میں یہ بات کروں گی,
वर्कर हमारा हमारे वर्कर को शहीद किया गया, 7 लोगों को जख्मी किया गया, मुसल्ला जत्थे इनके थे, गुल्लू बट पंजाब इंतजामिया क्या कर रही थी? और मुझे आपने कहा हमारे मिनिस्टर्स ने रात 1 बजे की मरियम बीबी की ट्वीट है, रात 1 बजे इनकी पूरी लीडरशिप की ट्वीट है, ये तो इलेक्शन रात को 1 बजे जीत चुके थे, फिर सुबह ये क्यों धांधली का रोना डाल रहे? मसला इनके साथ सिर्फ खत्म हो चुकी है, इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर करें, इलेक्शन कमीशन के कंट्रोवर्सी और प्रेस रिलीज के बाद आपके मिनिस्टर्स कह रहे थे डिक्लेयर करें, हमारी कोई ट्वीट नहीं है कंट्रोवर्सी के बाद, प्रेस रिलीज के बाद हमारी कोई ट्वीट नहीं है। चौधरी के 48 बैग्स गायब थे, अयाज सादिक के हलके में 30 बैग्स गायब थे, सील्स टूटी हुई थी, साद रफीक के डब्बे हमने खुद ले जाते देखा है, तब तो इनका फेयर एंड फ्री इलेक्शन था। इनके नजदीक आप मान लेती हैं, आप लोगों ने जस्का के इलेक्शन में डब्बे जो है वो जाली वोट जो है वो डाली है, और चलिए मान ले आलिया साहिबा जीएचक्यू के गेट पर जाकर हाजिरी देते हैं, तो इस दफा आप लोगों ने वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है जहां पर वो लंदन से आते हैं और लंदन से आके लैपटॉप के आगे बैठ जाते हैं कि जी मैं तो शेरवानी पहन के वजीर आजम बनने आया था। इनकी सियासत सिर्फ इतनी है, ये धौंस दोबारा इलेक्शन करवाने को तैयार होंगे आप लोग? लंदन प्लान की बात आलिया साहब, आप दोबारा इलेक्शन करवाने को तैयार होंगे? सिर्फ हल्के खुलवाने को तैयार है, हम इलेक्शन करवाने को तैयार है, ये जिस मैदान में आते हैं हम तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज की। हम इनकी तरह जो है ना ये रोने पिटने नहीं डालते होते, जब बाहर जाते हैं तो हम ये करते हैं। इनसे पूछे नौशहरा और केपी के तो हमारी 2/3 मेजॉरिटी थी, हमारी तो सारी इंतजामिया वहां की थी, अगर हमने रिगिंग करनी होती तो हम वहां रिगिंग कर दिया, मान ले वहां पर हम वहां रिगिंग कर दिया। अगर वजीराबाद में रिगिंग नहीं हुई, नौशहरा में रिगिंग नहीं हुई, कोरम में रिगिंग नहीं हुई, वो सिर्फ दस्ता में रिगिंग हुई, इन्हें रोना धोना छोड़। और ये सब आज आपको ये बात बता दूं, सिर्फ एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात बता दूं, खान साहब की नीयत साफ थी, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स करना चाहते थे, वो पहले दिन से इनको कहते थे इलेक्शन रिफॉर्म्स करने चाहिए, उनकी बात को मजाक में उड़ाते थे। सियासत का जवाब दिया जा रहा है तो ये रोना धोना शुरू हो गया, कुछ नहीं होगा, आप बुरी तरह और ये सब और ये मकबूल जहान साहब, जी अली साहब, और ये मकबूल जहान साहब कुछ लोगों से कर दिया, और ये मकबूल जहान साहब इलेक्शन में डस्का के इलेक्शन की बात करें तो कुछ लोगों से हमारी बातचीत भी हुई, प्रेसिडिंग ऑफिसर को किस तरीके से डायरेक्शन दी गई, ये भी कुछ सबूत हमारे पास मौजूद थे कि जिस तरीके से प्रेसिडिंग ऑफिसर से कहा गया, पीटीआई को जरूरत क्या थी? अगर पीटीआई इस इलेक्शन में इस तरीके से इन्वॉल्व ना होती, इतनी हाइप क्रिएट ना करती, डस्का का इलेक्शन पीटीआई ने अना का मसला बनाया क्यों? देखें, डस्का का इलेक्शन इसलिए उसकी 2-3 वजूहात हैं। उसकी 2-3 वजूहात ये हैं कि डस्का के अंदर उनका जो मुख्तलिफ लोग ऊपर के सामने आए, जिनमें से फिरदौस चकवान साहबा और इस तरह के लोग, सियालकोट की पॉलिटिक्स बड़ी गर्मा गर्म सी बन चुकी हुई है। उनके पीटीआई ने उसको नक्शाना बनाने की बात नहीं है, डस्का की एनवायरनमेंट बड़ी हाइप हो गई हुई थी। आज मुझे नहीं समझ आती कि क्यों बनाया, मैं इसमें मेरे पास कोई रीजन नहीं है, लेकिन पीटीआई के अलावा मुस्लिम लीग नून और बाकियों का भी सारे का सारा जोर डस्का के इलेक्शन पे था। मैं सिर्फ अक्सर कहता हूं कि जलसों की जुबान निकाल के और ट्विटर्स की जुबान निकाल के टीवी के ऊपर आज अगर पेश कर दी जाए तो कोई भी इंतजामी ओहदेदार से पूछे कि इसके पास क्या होगा तो कहेगा या सिर्फ कत्लो गारत ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इस हद सच्ची बात बताऊं, लोगों को सिर्फ यही तैयारी रह गई थी कि बंदूकें हाथ में पकड़ो और जाओ दोनों। आप देखें ना, 2 लोग मरे, एक पीटीआई का मरा है और एक मरा है नून लीग का। मैं अभी एक प्रोग्राम में था, मैंने वो एक साहब थे, कोई मेरे जुबैर साहब थे, हमने कहा चलो एक पीटीआई का मरा, जो नून लीग का मरा वो तो पीटीआई के खाते में चला गया, ठीक है, पीटीआई का आप जिम्मेदारी कबूल करते हैं, कहते नहीं ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, चलो लॉ एंड ऑर्डर मान लिया। अगर हुकूमत की जिम्मेदारी है फिर तो हर कातिल कहेगा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, मुझे हुकूमत ने अलाउ किया था कि मैं जाके मार दूं। तो असल मसला यह है कि एक तो आपके सामने दोनों चेहरे आ गए ना कि कौन कौन कातिल है, दोनों तरफ दोनों पार्टियों का मामला आ गया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान लॉ एंड ऑर्डर कहां गया? प्लीज सॉरी टू क्वेश्चन दिस, इंतजामिया कहां गई? मैं वही कह रहा हूं ना, फायदा ही नहीं है ना, कोई स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन और ये सब ये बताइएगा कि इलेक्शन जरूर आती है, फिर इंतजामिया का कोई रोल नहीं है इसमें।
لا اینڈ آرڈر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب آپ کی بات مان لوں تو ماڈل ٹاؤن تو پھر شہباز شریف مجرم ہو گیا نا، ختم بات ہوگی لا اینڈ آرڈر. آپ مان رہے ہیں نا ابھی مجرم. میں تو کوئی کسی کو کچھ چیز ڈیفینڈ نہیں کر رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ انتظامیہ at that point of time اور گورنمنٹ it's their responsibility. مورالٹی کی بات ضرور آتی ہے. کیا الیکشن کمیشن اس میں یہ بھی شامل کر لیں، کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اس الیکشن کو دوبارہ کروانے کے اعتماد دے سکتا ہے، یا محض ان پولنگ اسٹیشنز پر جا کے پریزائڈنگ افسر لیٹ پہنچے؟ نہیں، یہ الیکشن کمیشن کا پاس پریروگیٹو ہے، پورے کا پورا الیکشن دوبارہ کرا سکتا ہے، پورے کا پورا کرا سکتا ہے. لیکن ایک بات بتاؤں، جی پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری کے بغیر اور ان کے بہتر رویے کے بغیر پاکستان میں 3.5 لاکھ پولیس کا سپاہی آسمان سے اتر جاتے الیکشن نہیں کرتا، جس میں صرف ڈپلائبل 1 لاکھ کچھ ہیں. مسئلہ ذرا یہ ہے کہ خوفناک فضا بن چکی ہوئی ہے، یہاں کسی کو بھی دے دیا جائے بہت برا حال ہو چکا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے. پولیس والے ووٹرز پہ لاٹھی چارج کر رہے تھے، اس کی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی. جی عالی صاحب آپ کمنٹ کریں، پھر مجھے بریک لینی ہے. یہ وہی تھے سلیکٹڈ پرائم منسٹر جو کہہ رہے تھے کہ ہم پنجاب میں ریفارمز لائیں گے. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کو ہدایات کون دے رہا تھا؟ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کو ہدایات کون دے رہا تھا؟ انہی کے بندے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، چائے پینی پانی انہی کے بندے پی رہے تھے. پھر میں نے بتایا اپوزیشن کیسے ہدایات دے سکتی ہے انتظامیہ کو؟ دیکھیں میں یہ عالیہ نے نہیں بات کی اپوزیشن. ان کی ویڈیوز ہیں سر، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، ان کی ویڈیوز ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ میں شامل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید ہے نا پرویز بٹ صاحب، بڑا مختصر بتائیے گا اس الیکشن سے آپ کو فائدہ ہوا اپوزیشن کو؟ وہ تو کہتی ہیں ساری جماعتیں مل گئیں، آپ کا ووٹ کم ہوا، ان کا ووٹ بڑھ گیا. پہلے تو میں ایک بات پہ کمنٹ کروں گی. ابھی عالیہ حمزہ صاحبہ نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ آرڈرز دے رہی تھی پنجاب انتظامیہ کو، تو اس کا مطلب کہ حکومت بالکل ہی نااہل ہے، پنجاب انتظامیہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ اپوزیشن جو ہے ان کے آرڈرز لے رہی ہے. دوسری بات کہ ہمارا ان کی اتنی بری پرفارمنس رہی ہے، انفلیشن، جی ڈی پی، یہ چینی چور رہے ہیں، آٹا چور رہے ہیں، اور لوگوں نے ان کی اصلیت دیکھ لی ہے. جی ڈی پی سے کیا بنتا ہے؟ ان سے اتنا پوچھ لیں جی ڈی پی سے بنتا کیا ہے؟ ان کو یہ پتا ہے جی ڈی پی سے کیا بنتا ہے یا انفلیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ پہلے مجھے اس کا جواب دے دیں، پھر اس کے بعد آپ آگے چلیں. صرف یہ نہیں ہے کہ رٹا مار کے آپ آ جائیں اور پروگرام میں بیٹھ کر آپ یہ کہیں گے یہ نہیں ہے. آپ کو ان کی ٹرمز کا پتا ہو تو آپ پہلے بتا دیں. سوری، دیکھیں جو بائی الیکشنز کا ریزلٹ ہے نا، انہوں نے شو کر دیا ہے کہ آگے اگلے آنے والے الیکشن میں کیا ریزلٹ ہوا ہے. یہ صرف ان لوگوں نے چینی چوری نہیں کی، آٹا چوری نہیں کی، میڈیسن ادویات چوری نہیں کی، ماشاءاللہ اب اس بائی الیکشنز میں پریزائڈنگ آفیسرز جو ہیں ان کو بھی غائب کر دیا. آج تک کسی حکومت نے اس طرح کے کام نہیں کیے جو اس حکومت نے کر کے دکھا دیے. ماشاءاللہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں کرپشن انڈیکس ان کا ہے. اب آپ کا دھرنا چلے گا ڈسکا میں؟ آپ چیزوں کی جی بالکل. ہاں اب آپ کا دھرنا چلے گا ڈسکا میں؟ ہم تب تک اب چپ نہیں رہیں گے جب تک ہمیں اصلیت ہر چیز کی سامنے لائیں گے. اس وقت مریم بی بی نے جس طرح کہہ دیا ہے ایوری تھنگ ول بی پٹ، اور کیا تھا، صرف ہمارے ووٹرز ویجیلنٹ ہوئے تھے، صرف ووٹرز ویجیلنٹ ہوئے، اور ہمارے ووٹرز کو کہا گیا کہ آپ نے صرف ووٹ نہیں ڈالنا، آپ نے اپنے ووٹ کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے. اس وجہ سے یہ جو بائی الیکشن کا تھا نا، کل کا جو پوری ایپیسوڈ ہوئی ہے وہ اتنا سا کلپ ہے. اگر کسی نے آئندہ دھاندلی کرنے کی کوشش کی نا اس حکومت میں تو ان کو نظر آ جائے گا. عالیہ صاحبہ جو بیانیہ تھا عمران خان صاحب کا، میاں نواز شریف چور ڈاکو اور سیاست ختم ہو چکی، ملک سے بھاگ گئے، یہ بیانیہ تو شکست کھا گیا ضمنی الیکشن میں. سر بالکل نہیں، میں تو صرف اتنا کہوں گی پی ڈی ایم کا بیانیہ بری طرح سے پٹ گیا. میں ایک شعر میں ان کا جواب دے دیتی ہوں. ہم نہ سمجھے تیری سیاست کا تقاضا کیا ہے، کبھی شکر کبھی رونا دھونا، یہ تماشا کیا ہے. وزیر آباد پہ یہ شکر ادا کرتے ہیں اور رات کے 1 بجے یہ اپنی وکٹری ڈکلیئر کرتے ہیں، بعد میں یہ صبح تک یہ رونا دھونا. ان کا رونا دھونا جیسے انہوں نے کہا یہ انڈیکیٹر ہے بائی الیکشن اگلے آنے والے جنرل الیکشن کا. بالکل صحیح ہے، پی ٹی آئی کے رونا دھونا نہیں کر رہے، ہم نے سپیئر نہیں کرنی. انشاءاللہ تعالیٰ
اب یہ ساری زندگی ایسے ہی اپوزیشن روتی تڑپتی رہے گی اور ہمیں بالکل کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور ان کا بیانیہ پوری طرح پک چکا ہے۔ مجھے تو حیرت میاں صاحب کا بیانیہ جو ہے نا وہ اس کو کامیابی مل گئی ہے، 400 سیٹوں پر استعفے دینے تھے، ووٹ کو عزت دو کے بیانیہ کو ضرور کامیابی مل گئی ہے، سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا آگے صاحب۔ اور یہ مقبول جان صاحب ضمنی الیکشن جو کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، کیا ان کو یہ میسج مل گیا کہ مسلم لیگ نواز کی سیاست ختم نہیں ہوئی؟ سیاست ختم ہو چکی ہے سر، سیاست کا تو جنازہ نکل چکا ہے، میں تو آپ کو صرف اتنا بتا سکتی ہوں۔ جی اور یہ صاحب ان کی سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے۔ پاکستان کے سارے ضمنی الیکشنز آپ اٹھا لیں، وہ کبھی بھی جنرل الیکشنز کے ساتھ کبھی بھی ان کا کمپیریزن نہیں کیا جاتا، کرتے کہ ہر پارٹی کرتی ہے۔ ضمنی الیکشن کا فلاح اور ہوتی ہے، ماحول ہوتی ہے، چیز ہوتی ہے۔ جنرل الیکشن میں آج جو ضمنی الیکشن میں پارٹنر ہے، جنرل الیکشن میں بالکل اور ہو جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جنرل الیکشن میں پی ڈی ایم اکٹھی ہوگی؟ کیا پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ نون لیگ کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے؟ اس لیے میں تو بالکل تبصرہ کرنے کو اس کو تیار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے 6 الیکشن خود کروائے ہیں، ایز اے ریٹرننگ آفیسر کروائے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ ضمنی الیکشن کا جو بھی بندہ کمپیریزن کرتا ہے، ہاں وہ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں کہ ان کے ووٹ بڑھ گئے ہیں، یا وہ نون لیگ والے کر رہے ہیں، اس کا کوئی تعلق جنرل الیکشن میں نہیں ہوتا۔ جنرل الیکشن سے پہلے اور طرح کے ہاتھ بن رہے ہوتے ہیں۔ ہوئے تھے، پلیز آپ بتائیں۔ لیکن اور یہ صاحب یہ جو بیانیہ تھا چور ڈاکو والے، اس پہ میں تبصرہ کر چکا ہوں، اس پہ میں تبصرہ کر چکا ہوں کہ انتظامیہ کا فیلئر ہے۔ اور آپ تو مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 100% جب تک آپ کو ساتھ نہ آپ سچ نہیں ہوتا۔ میں نے پورا تبصرہ کیا ہے، پورا 7 منٹ بولا ہوں کہ یہ بہت بڑا فیلئر ہے۔ لیکن آپ کا معاملہ پتہ کیا ہے، آپ سب ہر پولیٹیکل پارٹی کا، کہ جب تک آپ کا پورا سچ نہ مانا جائے آپ اگلے کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب بنیادی طور پر مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کا اثر نہیں پڑتا۔ میں آپ کو بتاؤں نا، فضائی مختلف ہو جاتی ہوتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جو ضمنی الیکشن ہوئے تو کچھ اور تھے، 77 میں کچھ اور ہو گیا تھا۔ لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ یہ ایک خوفناک بات ہے کہ آپ کی انتظامیہ الیکشن کرانے کے قابل نہیں رہ گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی پورے پنجاب میں سے 2 سیٹیں ہیں، پوری پنجاب میں 2 سیٹیں ہیں، وہ بھی الیکشن نہ کروایا جا سکے۔ اور یہ سب پرانا وقت ختم ہو گیا۔ آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ حمزہ صاحبہ، ہنا پرویز بٹ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھی، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کا پروگرام انشاءاللہ ختم ہوگا، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔